सूरत कहफ पढ़े थे। पहले जो हम जहाँ पे हमने ये पहला सपारा ख़त्म किया था, वहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम एंड मूसा अलैहिस्सलाम के 2 वाक़यात हमने पढ़ लिए थे कि जिसको इन्होंने आपस में क्या बात की थी। आपको याद है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं मूसा आपको तभी साथ लेके जाऊंगा कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, उन्होंने जैसे कोई गलत काम होता देखते थे, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था और वो खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछ लेते थे। अब ये तीसरा वाक़या भी यहाँ पे शुरू होगा और हमें देखना ये है कि हमें इससे क्या सबक मिलेगा, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए इसमें बहुत खूबसूरत सबक है। अब देखते हैं कि आगाज करते हैं कि क़ौला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिय माइया सब्रा, कि वो कहने लगे, कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर सब्र हरगिज नहीं कर सकोगे। अब उस खिज़र अलैहिस्सलाम को भी बार बार वो जब पूछ रहे थे तो वो कहने लगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ बिल्कुल ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया, तो उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार गिरी हुई देखी तो उसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर आप चाहते तो इस पर आप उजरत ले लेते। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा बस अब ये जुदाई है मेरे और तुम्हारे दरमियान, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम फिर से वैसे ही पूछ रहे थे। अब मैं तुम्हें इन बातों की असलियत बताता हूँ जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। नंबर 1 ये था कि कश्ती जो चंद मस्कीन बच्चों की थी। अब यहाँ पे देखिए मस्कीन बच्चों की थी ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे हिफाजत में उनको लेते हैं कि जो दरिया में कामकाज करते थे, मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था, तो इस वजह से उन्होंने ऐसे किया था। तो अब अगर दूसरा जो वाक़या था याद है जिसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, तो इस बच्चे के माँ बाप ईमान वाले थे। देखिए कि उस बच्चे के वालिदैन ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज़ो परेशान ना कर दे, कि उनके माँ बाप के साथ वो इतना उस बच्चे की खातिर, क्योंकि उसका कुफर इस तरह का होगा या वो शिर्क करेगा या वो माँ बाप को इतना तंग करेगा कि उनका भी ईमान खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने किया ऐसे। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़ा औलाद और उससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला बच्चा दे। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे हमें, क्योंकि पता नहीं होता ना कि हमारे जो कुछ भी कभी कोई गम की बात आती है, कभी परेशानी आती है, हम देख नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा आखिर में, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला पे जब तवक्कल होता है तो यही होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी के साथ कभी जुल्म नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आखिर में निकलेगा। और तीसरा वाकया देखिए कितना खूबसूरत है कि दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था। गौर कीजिए कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। बाप फौत हो चुका ना, तो इनका बाप नेक आदमी था। उसकी देखिए वो फौत हो चुका, लेकिन उसके नेक अमल उनके बच्चों के सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये तो असल हकीकत इन वाक़यात की है जिन पर आप सब्र ना कर सके। और इसके बाद अब नेक एक बादशाह था जो ज़ुल्करनैन, उसका किस्सा स्टार्ट होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप से ज़ुल्करनैन के वाक़या ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं, आप इनसे कह दीजिए कि मैं इसका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ कि हमने उसे जमीन में बड़ी कुव्वत दी थी और उसे हर चीज का सामान भी अता किया था। वो एक राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया। और इस चश्मे को जो उसने देखा था, उसके बारे में कहते हैं कि उस चश्मे के पास एक ऐसी कौम थी कि हमने फरमा दिया कि ए ज़ुल्करनैन, या तो तू उन्हें तकलीफ पहुंचा या इनके बारे में कोई बेहतरीन रवैश इख्तियार कर दे। कि ज़ुल्करनैन को इख्तियार दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे इससे भी सख्त अजाब देंगे।
हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इसके लिए तो बदले में भलाइयाँ हैं और हम इसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देते हैं। फिर वो एक और राह चला, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा, तो उसे एक ऐसी कौम पर सूरज को उसने ऐसी कौम पर पाया, निकलते हुए पाया कि इनके और उसके दरमियान कोई ओट ना थी। वाकया ऐसा ही है कि हमने इसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर एक सफर का सामान में लगा कि मतलब वो आगे आगे सफर कर रहे थे, तो यहाँ तक कि जब दो दीवारों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब ना थी। मतलब उनको लैंग्वेज में भी नहीं समझ आ रही होगी, या वो अंडरस्टैंडिंग उनका ऐसा था कि वो कुछ भी बात उनको समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, जो वहां के जहाँ पे मिले थे ना, उन लोगों ने कहा कि ए जुल्करनैन, यजूज मजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि मेरे इख्तियार में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिया है वो बहुत बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ, मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज चलाओ, लोहे की इन चादरों को बिल्कुल दहका दो आग में। तो फरमाया तो मेरे पास लाओ इसको दहका कर, ताकि वो पिघला हुआ तांबा इन दीवार पर मैं डाल दूं। फिर इनमें से इस दीवार के ऊपर इन लोगों की जो जिनके बारे में उन्होंने कहा था ना कि वो सुनने की भी उनको समझ नहीं थी और वो बात इस तरह से करते थे और वो बड़े फसादी थे, तो उसके बारे में अब वो उनको खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत भी नहीं रहेगी और ना ही वो सुराख कर सकेंगे। कहा ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन बोस कर देगा उस दीवार को, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। देखिए यहाँ पे हम क़यामत की निशानी में पढ़ते हैं ना कि जूज मजूज जो है वो वापस वहां से दीवार से निकल आएंगे, तो यहाँ उसी की तरफ इशारा था। और उस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में गडमड होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा, बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। इस दिन हम जहन्नम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा करेंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी और अमर हक सुनकर ही नहीं देते थे। क्या काफिर ये ख्याल कर बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो इनकी काफिरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबार अमाल सबसे ज्यादा खसारे में कौन है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अमाल के हिसाब से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है। वो है कि जिनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई, कि जो दुनिया में जितना भी काम करते थे, कभी वो ये भी था कि वो दुनिया के लिए भी करते थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में भी कर रहे होते थे, लेकिन उनमें एक बीमारी थी जो रियाकारी की बीमारी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उनकी मुलाकात से कुफर किया, इसलिए उनके अमाल जो है वो सब के सब गारित हो गए। बस क़यामत के दिन हम इनको कोई वजन कायम नहीं करेंगे। देखिए क़यामत के दिन तोले जाएंगे ना अमाल, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग शो ऑफ करते हैं, तकब्बुर करते हैं, उन लोगों के लिए कोई पैमाना ही नहीं होगा, उनको तो उनका कोई वजन नहीं किया जाएगा। हाल ये है कि इनका बदला जहन्नम है, क्योंकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयात का और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए फरदौस है, अल फरदौस है, और उसकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी होगी, जहाँ वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इरादा नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए, तो भी वो मेरे रब की बातों को खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाए। और वो हम देखिए, ये इतनी खूबसूरत आयत है, इसको मैं दोबारा से भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नबी इनको कह दे कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए पूरे समंदर जितने भी है ना वो स्याही बन जाए, तो मेरे रब की जो भी बातें हैं उनके खत्म होने से पहले ही वो समंदर खत्म हो जाएगा। वो हम इस जैसा और भी इसकी मदद के लिए ले आए। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही इंसान हूँ, हाँ मेरी जानब वही की जाती है कि सब का महबूद सिर्फ एक ही अल्लाह सुब्हानहू तआला है।
تو जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू होगी तो उसे चाहिए कि नेक अमाल करे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरत आयत हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ए नबी आप कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो भी मेरे रब की बातों को ख़त्म करने होने से पहले ही वो समंदर ख़त्म हो जाए, गो हम उन जैसे और भी उनकी मदद के लिए ले आए। अल्लाह अकबर। और आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा एक इंसान हूँ। हाँ, मेरी जानब वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। तो जिसे अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो उसे चाहिए कि नेक आमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सूरत अल कहफ जो हम पढ़े थे उसका वो ख़त्म होती है। हमने जो भी सबक सीखे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे सबक थे कि माँ बाप नेक होते हैं तो कैसे उनकी औलाद के आगे वो चीज़ें आती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको संभाल लेते हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि अब तो उम्र बड़ी हो गई, अब क्या करें, अब तो बच्चों की शादियां हो गई, अब समझ आई है तो कभी ऐसी बातें सुन के डिप्रेशन होता है। और अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि देखो ना, जब समझ आई तो उस वक्त तक तो बच्चे भी बड़े हो गए थे, क्योंकि हमें दर्द तो सारा बच्चों का ही होता है ना। तो अब ये जब हम आयत पढ़ते हैं तो फिर दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि माँ बाप का काम है, फिर दुआएं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो तकदीर के फैसले भी बदल देते हैं ना। तो हम जब दुआएं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कबूल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के सामने वो सब नेक। अब हम शुरू करते हैं सूरत मरियम को। सूरत मरियम मक्की सूरा है, इसमें 98 आयात हैं और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। काफ हा या आइन सौद, यह हरूफ मुक़त्तात हैं और ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। और क्या मेहरबानी थी कि जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके दुआ की थी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ मांग के महरूम नहीं रहा। कितनी खूबसूरत दुआ है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहते हैं कि मैं जब भी आपसे दुआ किया या रब्बुल आलमीन, आपने कभी मुझे महरूम नहीं किया। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबतदारों का डर है, मेरी बीवी भी भांज है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता कर जो मेरा भी वारिस हो और यकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशी। और मेरे रब, तू इसे मकबूल बंदा बना दे। देखिए औलाद की दुआ क्यों मांग रहे हैं कि मेरे बाद इस दीन को आगे नई अगली नस्ल तक ले जाने वाला हो जाए, क्योंकि उनको ये था कि मेरी जो खानदान वाले हैं वो इस दीन को शायद आगे उस तरह से ना ले जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए ज़करिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया है। हमने इससे पहले इसका नाम और किसी का ये नाम नहीं रखा। देखिए बच्चे की दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाम के साथ बच्चा दे दिया। और ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहाई ज़ौक़ को पहुंच चुका हूँ। देखिए दुआ मांगते हुए कई दफा होता है कि हम दुआ एकदम से जज्बाती होकर ना दुआ मांगना शुरू हो जाते हैं किसी चीज की, और जब वो एक्चुअली होना शुरू हो जाती है तो कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे था कि ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, उस वक्त उन्होंने नहीं ये बात सोची कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुशखबरी दी तो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वादा इसी तरह हो चुका, तेरे रब ने फरमा दिया कि मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है, और तू खुद जबकि कुछ ना था तो तुझे भी तो पैदा कर चुका। कहने लगे कि मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा। इरशाद हुआ कि तेरे लिए अलामत ये है कि बावजूद भला चंगा होने के 3 रातों तक तू किसी से बात नहीं कर सकेगा। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करो। देखिए कितनी खूबसूरत इसमें मैसेज है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि 3 रातों तक अब तुम बात नहीं कर सकोगे। कोई और इंसान होता वो कहता है चलो जी मेरी तो छुट्टी होगी, उतने दिन में जाके और काम करो, अब तो मैं बात ही नहीं कर सकता, मैंने क्या दावत देनी है अल्लाह की। लेकिन यहाँ पे देखिए कि फौरन निकले घर से और इशारों से लोगों को कहा कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो। ए याहिया, मेरी किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने इसे लड़कपन में ही दानाई अता फरमा दी, और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी और परहेजगार शख्स था, और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था और सरकश और गुनाहगार ना था। उस पर सलाम है जिस दिन पैदा हुआ
اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کرو۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ایک دعا مانگی تھی اور کتنی خوبصورتی سے، کہ ایسے کہتے ہیں نا کہ ڈھیروں ڈھیر دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اور آگے مریم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ ان کا قصہ بیان کرو، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، اور پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی کی طرح ظاہر ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی تیرے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کہنے لگی کہ بھلا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کبھی کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور نہ ہی تو میں بدکار ہوں۔ تو اس فرشتے نے آگے سے کہا کہ بات بھی یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت سے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی، اور مریم علیہ السلام کے صبر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ صبر کرتی ہیں ان سارے معاملات میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس وہ حمل سے ہو گئی، اور اسی وجہ سے کہ وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر درد زا سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی، بولی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اب ان کو یہ ڈر تھا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کہ میں کیسے، یہ بچہ کون ہے، اور لوگوں کی یاد سے بھی میں بھولی بسری ہو جاتی۔ اور اتنے میں ایک نیچے سے آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ فرشتے نے ان کو جواب دیا، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے پکی اور تازہ کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روزے میں ہوں، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آتی ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، کے پاس آتی ہیں، سب کہنے لگے کہ مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے کہ لو بھلا دیکھو اب اس گود کے بچے سے کون بات کرے۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اور اس نے مجھے بہت بابرکت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ دیکھیں یہاں پہ باپ کا نام نہیں ہے کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، اور یہی ہے وہ حق بات جس میں یہ لوگ شک و شبہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ہے۔ وہ جب کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ بس ہو جاتی ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے، اور برے دن کی سزا کی ان کو خبر سنا دو، کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظلم کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑا سچائی والا پیغمبر تھا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ قصے بتا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکہ میں آخری دور تھا جس میں ان کو لوگ اتنی تکلیف دے رہے تھے، ان کی جان کے پیچھے آگے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر پیغام لے کے آئے تھے ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئی تھی، آپ ہمت مت ہاریے گا اور آپ اپنے آپ کے ارادے جمائے رکھیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے مہربان باپ، یہ کون کہہ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام، میرے مہربان باپ آپ دیکھیے
میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس آیا نہیں ہے، اور آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں میرے ابا جان، دیکھیں مسلسل آیات میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیسے بات کر رہے ہیں، بار بار جیسے کہتے ہیں نا اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، پیار سے ان کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پوجا سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم اور کرم کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔ اور ان کے باپ نے جواب دیا کہ اس کے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، اور جا ایک مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ کہا اچھا تم پر سلام ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں سب کو چھوڑ چکا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ دیکھیے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی۔ اب پھر سے سنیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو اور اللہ کے سوا جتنے بھی ان کے معبود تھے ان کو چھوڑ چکے، تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی، اور ہم نے ان کا ذکر جمیل کو بلند درجہ کر دیا۔ اور اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا، ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے سے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی بیان کر، وہ بھی بڑا نیک اور بڑا نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسلوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدے میں گرتے اور روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے بعد ایسے نخلف لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کے نقصان ان کے آگے آگے، بجز اس کے کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنتوں میں جائیں گے، ان کو ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشگی والی جنتوں میں، جن کا غائبانہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے، اور ان کے لیے وہاں صبح شام کا رزق ہوگا۔ یہ ہیں وہ جنتیں جن کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنا دیں گے جو متقی ہوں گے۔ اور متقی کی آپ نے دیکھا، جب ہم نے پہلا پارہ پڑھا تھا تو اس میں متقی کی کیا نشانی تھی، وہ آپ ذرا واپس کھول کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو وارث بنائے گا جنتوں کا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے۔ یہ اب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیونکہ وہی لے کے آتے تھے، اور اس کے علاوہ اگر کبھی دیر ہو جاتی تھی، ان کا دل ہوتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے ملاقات کریں۔ تو جب انہوں نے اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، تیرا پروردگار بھولا ہوا نہیں ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ آپ کو بھولے ہوئے نہیں ہیں، آسمان کا، زمین کا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، اور تو اسی کی بندگی کر اور اسی کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کے ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟
کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطان کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرا دیں گے اور وہ وہاں پہ ان کو حاضر کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑ اکڑ کر پھرتے ہیں، پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے سے زیادہ سزاوار ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہاں پہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو وہاں ضرور وارد ہونے والے، کہ ہر ایک کو، جب انسان نے جو جنت میں بھی جائے گا جو جہنم میں بھی جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے۔ یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فصیل امر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اس میں گھٹنے کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات، روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمان سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے۔ مطلب وہ تقابل کرتے ہیں کہ دیکھو تم مسلمانوں تو تمہارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں ہے، دیکھو کافروں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا عنایت کیا ہوا ہے، تو پھر کون تم میں سے بہتر ہے؟ تو ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے غارت کر چکے جو ساز و سامان اور نام میں بڑی اونچی تھی اور بڑھ چڑھ کر ایسی چیزیں کیا کرتی تھی۔ کہہ دیجیے کہ جو گمراہی میں ہوتا اللہ رحمان اس کی خوب لمبی مہلت دیتا ہے، جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت لمبی مہلت دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اور اس دن ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑے مرتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے یہی ہے کہ انسان نیک عمل کرے۔ کیا تو نے ایسا بھی دیکھا جس نے ہماری آیاتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد کی ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہی دے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ غائب پر مطلع ہے؟ کیا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور ان کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے، اور جن چیزوں کو یہ کہہ رہے ہیں اسے ہم اس کے بعد لے آئیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہے، لیکن اگر ایسا ہرگز ہونا نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ایسا تو ہرگز نہیں ہونا، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس کس طرح سے شیطانوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانکے لے جائیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف قول و قرار لے لیا ہوگا۔ اور پھر کافر کیا کہیں گے کہ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد رکھی ہے، یقیناً تم بڑی ہی بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بناتے ہیں۔ شان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی، کیا ان میں سے ایک بھی آہٹ ایسی ہے جو تو سن سکتا ہے، یا کسی کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ ہماری ہماری سورہ ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ اب ہم سورہ طٰہٰ کا آغاز کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی سورہ ہے، اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ طٰہٰ
اور یہ ہے حروف مقطعات. ابھی جہاں جہاں ہم پڑھ رہے ہیں وہی آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں. ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا، جو رحمان اور عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہر چیز پر ہے. اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر پوشیدہ کو بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیزوں کو بھی بخوبی جانتا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں. تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ اس میں سے میں کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا اس آگ سے کوئی میں راستے کی تلاش کر سکوں. بس وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک وادی طویٰ میں ہے. دیکھیے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے میں ایسی آیات پڑھتے ہوئے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آواز دی ہوگی تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، کیسی وہ شان ان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات کی. اور میں نے تجھے منتخب کر لیا، اب جو وحی کی جائے گی اسے کان لگا کر سن. بے شک میں ہی تیرا اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، اور مجھے میری ہی عبادت کر اور میری یاد میں نماز قائم کر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص سے وہ بدلہ دیا جائے اس شخص کو جو اس نے اس دنیا میں کوشش کی ہے. دیکھیے کہ قیامت کے ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتا دی کہ قیامت اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم کرنے والے ہیں کہ اس دن ہر انسان کو اس کا بدلہ ملے گا. جو نیک کام کرتے ہیں ان کو نیکی کا بدلہ ملے گا، انشاءاللہ وہ جنت الفردوس میں جائیں گے. بس اب ان کو یقین سے تجھے کوئی ایک ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے جھاڑتا بھی ہوں، یعنی پتے جھاڑتے تھے، اور اس سے مجھے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. فرمایا اے موسیٰ اپنے ہاتھ سے اسے نیچے ڈال دے، اور وہ ڈالتے ہی سام بن کر دوڑنے لگی. فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے ایسے ہی پہلی صورت میں دوبارہ کر لیں گے. اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے. یہ دوسرا معجزہ ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اب تو فرعون کی طرف جا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی، بلکہ اپنی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات بھی کی. اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جا. فرعون کے پاس کیسے وہ آپ سوچے ذرا موسیٰ کی اس وقت کیا حالت ہوگی کہ فرعون جس سے ان کا ڈر کے وہ بھاگے تھے کیونکہ ان سے قتل خطا ہو گیا تھا نا، تو بھاگے تھے اور ان کو پتا بھی تھا کہ فرعون کا روب و دبدبہ کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. تو اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کہا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھے سے سمجھ سکیں. اسی لیے یہی دعا میں ہر دفعہ پڑھتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین جو پیغام آپ کا ہے جو میں سنانے کی جسارت کر رہی ہوں، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ہمارے سینے میں یہ پیغام اتر جائے اور ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. یعنی میرے بھائی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک بنا دے. اب کیوں مانگ رہے تھے ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بات وہ ہکلاتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو مجھے میرے بھائی کو میری مدد کے لیے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم دونوں پھر دیکھیں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کرے، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تجھ پر ایک
پھر پہلے بھی احسان کیا تھا جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب ہم کر رہے ہیں کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پھر دریا اس کنارے ڈال دے۔ اور وہ میرا دیکھیے اب یہاں پہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی اس زمانے میں فرعون نے حکم دے دیا ہوا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو چھپایا ہوا تھا، جیسے ہی وہ ان کی آرمی جو بھی تھی وہ دیکھنے آتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو القاء کیا تھا کہ وہ کیا کہتی تھی کہ بھاگ کے جا کے نا سمندر کے جو بھی ساتھ تھا وہ پانی کے اندر ان کو اس نے جیسے ایک ہوتا ہے نا چھوٹی سی ٹوکری سے بنا دیتے ہیں اس کے اندر ان کو ڈال کے تو باندھ دیتی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب وہ گئی ہیں تو وہ ڈر کے مارے جب وہ واپس بھاگی ہیں تو انہوں نے اس کو ٹائی نہیں کیا، اور وہ جس میں انہوں نے اس پہ ٹوکری میں ان کو ڈالا تھا وہ پانی کے اندر بہنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ماں کو القاء کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لے ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا۔ کہ دشمن کون تھا کہ فرعون جو ہے وہ اس کو اٹھا لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت اس پر ڈال دی ہے تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اب ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے فرعون کے دربار کے سامنے کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جا کے ٹھہر گیا تھا، وہ جو بھی جس بھی وہ ٹوکری کے اندر تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اور ان کی بیوی نے اس کو کہا کہ یہ اتنا پیارا بچہ ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی اس وقت تک۔ تو وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے لیا تو وہ دودھ نہیں پیتے تھے، وہ رو رہے تھے، تو ایک پورے محل میں ایک شور ہو گیا کہ اب کیا کرے۔ تو وہاں پہ ان کی بہن کیونکہ ساتھ ساتھ جا رہی تھی تو وہاں سے اس نے یہ کہا کہ میں ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو اس کی پرورش کر سکتی ہے، وہ اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اس کی خاطر جب ان کی ماں کو بلایا گیا، دیکھیں وہ ماں کے دل کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چین دیا کہ اپنے بچوں کو بھی دودھ پلانے کو ان کو مل گیا، اس کی ٹیک کیئر کرنے کو بھی مل گیا، اور پھر دربار سے بے انتہا ان کو تحفے بھی ملتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا۔ یہ خطا والا جو مکہ مارا تھا نا، یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچایا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو واپس آیا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح اپنے لیے پسند فرما لے۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ دیکھیں ان کو فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے تو میری نشانیاں دکھائے گا، لیکن میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، کیونکہ ذکر ہی تو طاقت بخشتا ہے نا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اور اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون جو ہے ہمیں کوئی زیادتی نہ ہمارے ساتھ کرے یا اپنی سرکشی میں نہ بڑھ جائے۔ جواب ملا کہ تم خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر دے۔ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی میں ہے کہ تو ہدایت کو قبول کر لے۔ اور ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے گا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیے فرعون کے دربار میں جا کے موسیٰ اور اس کے بھائی یہ بات کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کا اندر سے کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیونکہ ان کی بات ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکینت اتاری ہوگی ڈیفینیٹلی ان کے دل میں۔ اور فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ کیونکہ فرعون تو یہ کہتا تھا نا کہ میں رب ہوں۔ تو جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عطا فرمائی ہے اور اس کو صحیح راہ دکھائی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ تو بتا کہ اگلے زمانے والوں کا حال پھر کیا ہوگا؟ جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کھاتا ہے نہ ہی بھولتا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چلنے کے راستے بنائے، اور آسمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔
پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کے پیداوار اس نے پیدا کی، تم خوب کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ۔ کوئی شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اسی وجہ سے اور اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں واپس لوٹائے جاؤ گے، اور اسی میں پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کیا جائے گا۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ایک ایسا جادو ضرور لائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر دونوں کی بات ہوئی، اور کیونکہ فرعون کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنا کام کروانا ہوتا ہے نا تو وہ دشمن سے بھی کرا لیتے ہیں۔ اب فرعون نے سارے لوگوں کو جمع کیا موسیٰ علیہ السلام کی اور اپنے جادوگر کو سامنے آمنے لانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سب کے سامنے چلا گیا۔ اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ ہی تو اور صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کا دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں گے۔ پھر فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کرنے شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے۔ اب جس دن وہ جمع سارے ہوئے نا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اناؤنس کرا دیا کہ جو بڑے سے بڑا جادوگر ہے وہ آئے اور یہاں پہ مقابلہ ہوگا، تو اب وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو جھوٹی بات کرتا ہے۔ بس یہ لوگ آپس میں مشوروں میں مختلف رائے میں ہو گئے اور چھپ کر مشورے کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے، اور پھر تم بہترین مذہب کو برباد اور ہمارے بہترین مذہب کو برباد کر دے۔ تو تم بھی اپنا کوئی اور داؤ اٹھاؤ اور ان کی صف بندی کر کے آؤ، اور ان کو جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے جائے گا۔ اب یہ جو ان کے درباری ہیں وہ سارے بیٹھ کے یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو داؤ پیچ کر رہے ہیں، یہ جادو لے کے آئے ہیں، تو اب ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جادوگروں کو کہا کہ دیکھو، جو آج غالب آ جائے گا نا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال۔ اب جادوگر اپنی جو بھی جادو کی چیزیں لائے، انہوں نے کہا یا تو آپ پہلے کرے یا ہم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو یہ کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ یہ ہے کہ جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا کہ اب تو اپنی اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہے، اور اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔ اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلوں کی گزری ہوئی باتیں بتا رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا کرتے ہیں، اور اس سے جو منہ پھیرے گا وہ یقیناً قیامت کے دن بڑے بھاری بوجھ لادے ہوئے آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے قیامت کا دن بڑا بوجھل ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور گناہ گاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ وہ آپس میں چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں، اور ان سب سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ اب وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یہ پہاڑ کیوں بنے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں میرے پروردگار ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور زمین کو بالکل صاف اور ہموار کر کے چھوڑ دے گا، جس میں نہ تو کوئی موڑ ہوگا اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ ہوگی، اور جس دن لوگ پکارنے والوں کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، سوائے خسر پسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے گا۔ اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو وہ پسند بھی کر لے۔ جو کچھ اس کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس زندہ اور قائم و دائم مدبر اللہ کے سامنے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، اور یقیناً اللہ بردبار اور ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو
اور نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ ہی اسے حق تلفی ہوگی۔ اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائے یا ان کے دل میں سوچ سمجھ پیدا کرے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اللہ عالی شان جو سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں، یہ دعا کرتا رہے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، صرف وہ صاف صاف انکار کر گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم پہلے بھی آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے، اب دوبارہ سے اس کا قصہ آتا ہے کہ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو تجھے بھوک لگتی ہے اور نہ ہی تو ننگا ہے، اور نہ ہی یہاں پیاس ہے اور نہ دھوپ کی تکلیف ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت نہ بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہوگی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے ستر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانگنے لگے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات غور والی یہ ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا، انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا یا جو بھی، تو اس درخت کے پھل کھانے سے ان کے پیٹ میں درد ہونی چاہیے تھی، تو ان کے کپڑے کیوں اتر گئے؟ تو یہاں سے ایک علماء جیسے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو سطر کھلنے کا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو ننگا کراتا ہے اور وہ اس کو کم سے کم کپڑے پہننے میں ان کو دکھاتا ہے کہ یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے اور اس طرح سے اس کو بہکاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی، اور آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی کوئی میری ہدایت پہنچے گی تو وہ میری ہی طرف سے ہوگی، اور جو کہ میری ہدایت پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور ہاں، جو میری ہدایت سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ دنیا میں جاؤ، ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو اس ہدایت پہ عمل کرے گا بس وہی کامیاب ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، یاد سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ذکر کا جو لفظ ہے یہ قرآن کی طرف اس کی نسبت جاتی ہے کہ جو اس سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ یا الہی، مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیات کو دیکھیں یہاں پہ آیات کا آ گیا نا کہ تو میری ہوئی آیات کو بھول گیا، تو آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کی رہبری اس بات نے نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی جن کے رہنے سہنے کی جگہ پر اب یہ چل رہے ہیں، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تیرے رب کی بات پہلے سے مقرر شدہ اور وقت معین نہ ہوتا تو ان پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح بیان کرتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، اور اپنی نگاہ ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان کو مختلف لوگوں کو آرائش زندگی میں دے رکھی تاکہ انہیں اس سے آزمائیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے نا نعمتیں اور جو چیزیں آرائش دنیا دے رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آزمانا چاہتا ہے۔ تیرے رب کا دیا وہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھر والوں لوگوں کو نماز کی تاکید کر اور خود بھی اس پر جم رہے۔
ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا تو پرہیزگار لوگوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا اس کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پر پہلے سے انہیں عذاب سے ہلکا کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابعہ داری کرتے اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں۔ کہ مینس کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ پہلے عذاب لے آتے تو پھر اب یہ بہانہ کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کسی بستی پہ تب تک عذاب نہیں لاتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حجت تمام نہیں کر دیتے کہ ان پہ ان کا رسول اور ان کا نبی یا پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا ہوتا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو اور ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست پر کون ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 16واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اپنا 17 پارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے کیا احکامات دیتے ہیں۔ وہی بات میں پھر آپ سے کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری آسانیاں کیجیے، ہمیں قرآن کے احکامات اس کی ڈیپتھ سمجھنے کی توفیق عطا کیجیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنے عمل میں ڈھال لیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔